बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है 5 दिसंबर 2021 और आप देख रहे हैं मनकुलात न्यूज़ रिपोर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती। आज की इस न्यूज़ रिपोर्ट का इन्वान बहुत आज के हालात के मुताबिक बहुत अहमियत का हामिल है। आज हम अपने प्रोग्राम में आप तक मालूमात पहुंचाएंगे वैक्सीनेशन के बारे में, और वैक्सीनेशन कहाँ से ईजाद हुई, कहाँ से शुरू हुई और उसकी मुज़ाहिमती तहरीकें कब से कितनी क्या तारीख़ रखती हैं। आज की ताज़ा ख़बर ये है कि WHO ने जो वेरिएंट साउथ अफ्रीका का नया वेरिएंट कोरोना का पता चला है, उसके मुतालिक ओमिक्रॉन उसको कहते हैं, ये कहा है कि हालांकि इस वेरिएंट की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई काबिल ज़िक्र अमवात इस वेरिएंट की वजह से नहीं आई हैं और तमाम लोग जो है वो एहतियात ज़रूर करें, लेकिन परेशानी की उनको ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। वैक्सीनेशन कहाँ से ईजाद हुई, एक बड़ा सवाल है। मुहक्किकीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता वो इलाके जहाँ पे इस्लामी हुकूमतें कायम थीं, 15वीं सदी के आखिर में और 16वीं सदी के अवाइल में उन्होंने वैक्सीनेशन के अमल को नाफिज किया। तरीक़ेकार ये था कि बीमार लोगों से मवाद लेकर, जो बीमार मवाद होता था वो एक सेहतमंद इंसान की जिल्द के नीचे चीरा लगा के, जिसे विरलाइजेशन भी कहा जाता है, रख दिया जाता था, ताकि उस बीमार मवाद के ज़रिए, क्योंकि उस वक़्त तक बैक्टीरिया और वायरल का कोई कंसेप्ट नहीं था, उस बीमार मवाद के ज़रिए सेहतमंद फ़र्द को उस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत उसमें पैदा की जा सके। 1740 में तुर्की के एक सुल्तान ने कुस्तुनतनिया में अपने महलात और उसके इर्द गिर्द चेचक से बचाव के लिए 40,000 लोगों को इसके ज़रिए वैक्सीन लगाई, जिसमें उसके तमाम सिफारती अमले, जो पूरी दुनिया के सिफारती अमले थे, वो भी शामिल थे। और उसमें एक ब्रिटिश सफ़ीर की जो खातून खाना थी, उसको भी वो वैक्सीन लगाई गई। उस खातून खाना का जो भाई था वो इस चेचक की वजह से मर गया था, और वो इस लिहाज से जब उस वैक्सीनेशन के बाद उस पर चेचक का हमला ना हुआ, तो वो बड़ी इस चीज़ की गर्विदा हो गई और उसने वापस इंग्लैंड में जाके अपने लोगों को इसके मुतालिक बयान करना शुरू करा। लेकिन सूरत हाल ये थी कि असल में एक सेहतमंद आदमी के जिस्म में आप एक बीमार मवाद लगाते थे, और अगर वो कम या ज़्यादा होता था तो उसके हिसाब से उसमें बीमारी के असरात भी नुमाया तौर पे वाज़े नज़र आना शुरू हो जाते थे। तो इसका इलाज जो है वो इन्होंने वहाँ पे एक साइंसदान था लंदन में जिसका नाम जेनर था, और उस साइंसदान ने ये ढूंढा कि जो चेचक जो है वो गाय के अंदर भी पाई जाती है, और वो गाय के अंदर पाई जाने वाली चेचक जो थी वो इंसानों के लिए मुतद्दिद नहीं होती थी, यानी कि वो उससे वो बीमार नहीं पड़ते थे। तो उस और जिनको वो गाय के अंदर पाई जाने वाली चेचक उन जिन इंसानों को, गवालों को हो जाती थी, उनको वो इंसान के अंदर होने वाली चेचक से जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, या वो उस चेचक से बीमार नहीं पड़ते थे। तो उसने ये करा कि वो जो गाय की जो चेचक का मवाद था वो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करा, और उसके ज़रिए एक मुकम्मल सबसे पहली चेचक की वैक्सीन जो है उसने ईजाद करी, और उसका तजुर्बा उसने 8 साला बच्चे पर किया,
جس کے لگانے کے بعد جو ہے اس بچے کو چیچک کی بیماری سے یعنی نجات مل گئی، اور یہ ایک کامیاب ترین تجربہ تھا، اور یہاں سے ہی یورپ میں ویکسین کا دور شروع ہوا۔ ویکسین کا جہاں پہ دور شروع ہوا وہیں سے اس کی مزاحمتی تاریخ بھی شروع ہوئی ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عالمی کرونا نے 2 سال سے زیادہ پوری دنیا کو کرونا کی وبا نے جکڑ رکھا ہے، اور یورپ کو اس وقت چوتھی لہر کا نبرد آزما ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ جرمنی میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کو لازمی قرار دینے کے قانون کی تشکیل شروع کر دی گئی ہے، اور دنیا بالخصوص جرمنی میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین ریکارڈ رفتار سے تیار کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، 200 برسوں سے زائد عرصے سے سائنسدان متعدد مہلک امراض سے بچاؤ کی ویکسین کی تیاری کے لیے مصروف عمل رہے ہیں، اور تقریباً اتنے ہی عرصے سے سائنسدانوں کو ویکسین کی مخالفت کا بھی سامنا رہا ہے۔ جیسا ہم نے پروگرام پچھلے حصے میں ذکر کیا، دنیا میں ویکسین کی تاریخ چیچک جیسی بیماری کے خلاف جنگ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وبا صدیوں سے تمام بر اعظم میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے لاکھوں افراد ہلاک چکے ہیں، جبکہ 18ویں صدی میں بچے سب سے زیادہ اس چیچک کی بیماری سے متاثر ہو کر مر گئے تھے۔ چیچک کے خلاف سب سے پہلی ویکسین برطانوی سائنسدان ایڈورڈ جینر نے تیار کی تھی، اور 1796 میں یہ ویکسین پہلی بار ایک 8 سال کے بچے کو لگائی، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں انجیکشن ایجاد نہیں ہوا تھا، جس کے باعث چیچک سے بچاؤ کی ویکسین کو پٹھوں کو چیر کر لگایا جانا تھا، جس کے باعث ویکسین لگانے کا خوف پوری انسانیت میں اس وقت کے لوگوں میں پیدا ہونے لگا۔ باوجود اس کے کہ موجودہ دور میں سائنس اور طب کے شعبے نے ترقی کر لی ہے اور ہر مرض کی بآسانی علاج کی سہولت موجود ہے، لیکن آج بھی ویکسین کے خلاف یہ خوف برقرار ہے، جس کے باعث ہر دور میں ویکسین کو لازمی قرار دینے کے قانون تشکیل دیے جاتے رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ویکسین کی تیاری کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسا اوائل میں تھا، لیکن ویکسین کو لگانے کے طریقہ کار میں بہت زیادہ جدت اور آسانی آ گئی ہے، جس میں سرنج کا استعمال اور اس کے علاوہ پپٹ جو کہ آپ کو حلق میں قطرے ڈالنے کا استعمال بھی شامل ہے۔ دنیا میں پہلی ویکسین کی ایجاد سے لے کر آج تک ایسی افواہیں زبان زد عام ہیں کہ ویکسین لگانے سے انسان کی جینس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ ویکسین کو لگانے کا قانون سب سے پہلے جرمنی کے صوبے بویریا میں لازمی قرار دیا گیا تھا، اور بعد ازاں جرمنی کے دیگر علاقوں میں ویکسین لازم قرار دینے کا قانون بھی نافذ کیا گیا۔ ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ 1871 میں چیچک کی وبا پوری دنیا میں پھیلی تھی، اور جرمنی میں اس وقت 1,80,000 لوگ مر گئے تھے، جس میں بعد 1876 میں پوری جرمنی میں چیچک کی بچاؤ کی ویکسین لگانے کو لازم قرار دینے کا قانون بھی نافذ کیا گیا، جو آج تک نافذ العمل ہے۔ اس کے علاوہ 1918 سے 1919 میں، جیسے میں آپ کو پتا ہے، پھیلنے والا اسپانی فلو سب سے زیادہ مہلک ترین وبا دنیا میں ثابت ہوا تھا، جس سے اس وقت تقریباً 50 ملین لوگ مر گئے تھے۔ دوسرے جنگ عظیم میں اتحادی افواج کے تمام فوجیوں کو ویکسین لگائی گئی، جس میں طاعون سے بچاؤ کی ویکسین سر فہرست تھی، لیکن نازی افواج نے اس کے خلاف حکمت عملی اپنائی۔ یہاں تک کہ نازی افواج میں یہ خیال عام تھا کہ اس کو یہودی سازش تصور کرتے تھے، یا یہودیوں کا ایک حملہ تصور کرتے تھے، جس کے ذریعے نازیوں کی یا جرمنوں کی نسل کشی کرنے کو سازش قرار دی گئی۔ لیکن دوسرے جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، ساتھ ہی وہ ویکسین کا ایک دور ختم ہوا، کیونکہ 1945 میں اینٹی بایوٹک علاج کا ایجاد ہوا، جو کہ مختلف وباؤں کے علاج کو بہتر کر سکتا تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے بعد ویکسین ایک حفاظتی یا وائرس کی شدت کو کم کرنے کے عمل کا حصہ بن گئی ہے، اور آج کے دور میں بھی ویکسین خاص کر بچوں کو وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے لازم ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب جب بھی دنیا میں ویکسین لگانے کا عمل نافذ کیا جاتا ہے، وہیں ویکسین لگانے کے خلاف مزاحمت بھی سامنے آتی ہے، اور ایک ایسا وقت آیا ہے کہ یہ مزاحمت ویکسین کو عمل کو خوف میں تبدیل کر دیتا ہے۔
دنیا کے مختلف مذاہب بھی ویکسین کے خلاف اور اس کے فطرت کے خلاف تصور کرتے ہیں، جس کے باعث ویکسین کے خلاف مزاحمت کا سامنا بہت زیادہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ یہ مزاحمتی نظریات صرف یورپ میں نہیں بلکہ امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ اور ایشیا کے بڑے ممالکوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں میں ملینز کے حساب سے تیسری دنیا میں، جس میں انڈیا اور دوسرے ممالک شامل ہیں، تبدیق خناق اور پلیو اور دیگر بیماریوں کی ویکسین کی لگائی جا چکی ہے، اور اس سے بچاؤ سے بھی مکمل طور پر بچاؤ ابھی تک نہیں آیا، لیکن پھر بھی موجودہ دور میں کرونا وائرس ایک عالمی وبا کا شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہ مختلف شکلوں میں ہمارے پاس حملہ آور ہے۔ حالانکہ یہ ایک عالمی حقیقت ہے کہ ویکسین جو ہے وہ جو کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک اہم شکل ہے یا اہم مدد ہے، لیکن یہاں پہ ابھی بھی بہت زیادہ اس کے مخالف تحریکیں ہیں، اور جو جس کا سامنا حکومت کو کرنا پڑا، لیکن ساتھ کے ساتھ ویکسین بنانے کے عمل میں ایک اخلاقی سوالات بھی جنم دیا جا رہا ہے، جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے: کیا ویکسین عوام کی حفاظت کے لیے تیار کی جا رہی ہیں، یا صرف اپنے وسائل میں اضافے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ جیسا کہ مختلف جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ویکسین کو جلد از جلد لازم قرار دلوانا چاہ رہی ہیں۔ اگر اس صورتحال کا عالمی سطح پر موازنہ کیا جائے تو کرونا وبا کے دوران مشرق بمقابلہ مغرب دو مختلف نظام ایک دوسرے کو سامنے کھڑے ہیں، اور ایک تناؤ کی کیفیت بھی موجود ہے، اور کئی ممالک مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی ویکسین میں تقسیم ہیں، ایک دوسرے کی ویکسین کو تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہیں۔ ان سب افواہوں اور بیان بازی کے قطع نظر ویکسین موجودہ دور میں ایک بڑی نعمت ہے۔ مختلف محققین نے اپنی تحقیقات میں ثابت کیا ہے کسی بھی وبا یا مہلک مرض کی ویکسین مکمل طور پر انسان کے لیے اچھے اثرات رکھنے کے ساتھ کچھ منفی اثرات بھی مرتب کرتی ہے۔ حالانکہ ویکسین کی 200 سالہ تاریخ ہے جس نے وبا کی جنگ میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن مکمل طور پر ویکسینیشن کرانے کے باوجود بھی دنیا سے ان وباؤں کا مکمل طور پر خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا ہے۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں ویکسین کی تیاری اور نئی ویکسین دریافت کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ اب آپ کرونا کی مثال لیتے ہیں تو 1 سال سے بھی کم عرصے میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین کی ریکارڈ تیاری کی جا رہی ہے، جو مستقبل میں آنے والے وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یہ بات طے ہے کہ کرونا وبا سے انسانیت کو شدید خطرہ لاحق ہے، اور اس کا خاتمہ صرف ویکسین کے ذریعے ممکن ہو سکے گا۔ یہ آنے والا ہی وقت ہی بتائے گا، کیونکہ ویکسین لگانے کے عمل کے باوجود کرونا وبا کی مختلف اقسام دنیا بھر سے سامنے آ رہی ہیں، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کرا۔ اومیکرون ایک وہ نئی قسم ہے، اور ان اقسام کے خلاف ویکسین کا کردار اب زیادہ مؤثر بھی نہیں رہا ہے، اور اس لیے ہم بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز اپنی ویکسین میں موڈیفیکیشن کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس ویکسین کے خلاف مزاحمتی تحریک کا حصہ بنیں، جہاں پہ پوری دنیا کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ویکسین تو لگوائیے، لیکن اپنے چھوٹے بچوں کو 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسین نہ لگوائیے۔ آج یورپ میں پھر ایک دفعہ سے یہ خیال اٹھ رہا ہے کہ 12 سے 5 سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائیے۔ اسرائیل جہاں پہ ویکسینیشن 80% سے زیادہ ہے، اور 12 سال سے کم عمر کو بھی بچوں کو لگائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی والدین اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو ویکسین نہ لگائی جائے، اور کیونکہ اس میں بہت سارے تحقیق ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے نظریات اور نتائج جو ہیں اس کے ذریعے جو ہے لوگ باغ اپنے نظریات بلند کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات حتمی ہے کہ ویکسینیشن، کرونا کی ویکسینیشن سے چاہے وہ اس میں کچھ مضر اثرات ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہو سکے ہیں، لیکن اگر مضر اثرات بھی ہیں، تو ویکسینیشن لگانے کے بعد کرونا بیماری کا حملہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے،
اور آپ ایک بہت زیادہ ایمرجنسی سچویشن میں نہیں آتے. تو یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے منقولات اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ویکسین لگائیے تاکہ آپ خود بھی کرونا کی وبا سے بچ سکیں اور دوسروں تک بھی اس کے جراثیم نہ پہنچا سکیں، جس کے لیے بوسٹر لگانا بھی ضروری ہے. اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور تمام دنیا میں انسان جو بستے ہیں وہ اس کرونا جیسی وبا سے جلد نجات حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ آگے آنے والی زندگی عطا کرے. والسلام. سید نظام الدین چشتی. ناظرین کرام، منقولات.com ایک جرمنی فرینکفرٹ بیسڈ میڈیا آرگنائزیشن ہے جو آپ تک اردو کی خبریں پہنچاتا ہے. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.